अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अमेरिका के 47वें सदारती इंतखाबात जो हैं वो कल हो रहे हैं। देखने की बात यह है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, इन दोनों में से वाइट हाउस तक कौन पहुंचता है। अगर अमेरिका की जो इंतखाबी मुहिम थी, अगर उसको देखा जाए तो उस सारी सूरत हाल जो है वो तकरीबन वैसी तुंदो तेज़ तल्ख और वो अंदाज़ जो कि नौजवानों को अपनी तरफ माइल करता है, उसके सारे रंग और ढंग लिए हुए थी और वो तकरीबन पाकिस्तान की जो इंतखाबी मुहिम होती है उससे मिलती जुलती थी। डोनाल्ड ट्रंप जब से सियासत के अंदर आए हैं, उन्होंने सियासत के बाज़ार में भी एक बड़ी गर्मा गर्मी और रौनक पैदा कर दी है। बहुत से शगुफ़े और रंग उन्होंने बखेरे हैं और ज़ाहिर है कि उनकी मकबूलियत में इसका अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये है कि इन इंतखाबात के नतीजे में जो शख्सियत भी वाइट हाउस में बराजमा होती है, उसके असरात जो हैं वो क्या होते हैं। 6 करोड़ से ज़ायद जो अमरीकी वोटर्स हैं वो तो इस बात का फ़ैसला दे चुके हैं कि उन्होंने वोट किसको दिया है। अब बाकी मांदा जो है वो अपने फ़ैसले का जो है वो इजहार करेंगे। अमेरिका की 50 रियासतों के अंदर ये इंतखाबात जो हैं बड़े जोश और जज्बे के साथ होंगे और ज़ाहिर है कि इस वक्त तक के जो पोल्स आ रहे हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनके और कमला हैरिस के दरमियान फ़र्क जो है वो बहुत मामूली है। और ये बात कही जाती है कि वो रियासतें जो फ्लोरिडा हैं वहाँ पे कुछ भी हो सकता है और उसके नताइज जो हैं वो ज़ाहिर है कि मजमूई नताइज के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 225 का ये फ़िगर है। देखना ये है कि कौन इस तक जो है वो पहुंचता है। मुकाबला जो है यकीनन वो बहुत करीबी होगा, सख्त होगा और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि क्या अमेरिका के जो इस वक्त ख़ारजा तरजीहात हैं वहाँ पे क्या दर्जा रखता है और ख़ास तौर पे ख़ित्ते पर जो है वो असरात क्या मुरतब होंगे, क्योंकि चाइना का मामला भी पाकिस्तान के साथ जो है वो बराह रास्त लिंक करता है। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे एजाज़ चौधरी साहब। एजाज़ साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि आप पहले तो आप बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपके इब्तदाइये से मैं बड़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। ये एक ऐसा इलेक्शन है जो अमेरिका की तारीख में इससे पहले कम ही हुआ है कि इतनी तकसीम हो। उससे पहले हमने थोड़ी बहुत तकसीम तो देखी थी जब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था, उस वक्त भी हमने देखा था कि बड़ा हंगामा था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे माशरा पूरा का पूरा अमरीकी माशरा जो है वो बिल्कुल कट पट गया है और डोनाल्ड ट्रंप के जो हमायती हैं वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो जिस किस्म की भी के बयानात दें। आपने कहा कि बड़ी रंगारंग शख्सियत हैं, लेकिन उनको उनके वोटर बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स भी बिल्कुल अपनी तौर पर जो उनकी फ़लसफ़ा है उससे कुछ जुड़े हुए। ये जो स्विंग स्टेट्स हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली कभी किसी तरफ रुख बदला है, कभी किसी तरफ बदला है, ये सारा मुकाबला वहाँ पे हो रहा है और बड़ा ही क्लोज है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी शख्स ये प्रेडिक्शन कर सकता है कि ये एक साहब जीतेंगे या दूसरी साहबा जीतेंगी। ये मेरे ख्याल में अमेरिका की अवाम ही ये फैसला करेंगे, इसकी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। एक बात ज़रूर अलबत्ता की जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई बार ये धमकी लगाई है कि अगर ये इलेक्शन उनके हक में ना गया तो वो शायद उसके नताइज तस्लीम ना करें। अगर ऐसा हुआ तो अमरीकी माशरा, उनकी अमरीकी सियासत एक बहुत बड़े इंतशार का शिकार हो जाएगी। तो इसलिए देखना ये, अब क्यों हम सब दिलचस्पी ले रहे हैं, पाकिस्तान में भी सारे टीवी चैनल्स यकदम बहुत एक्टिव हो गए हैं
تو میں اس کو ایک ہی حوالے سے صرف سمجھ سکتا ہوں کہ چونکہ پوری دنیا میں امریکہ کا عمل دخل ہے، مشرقی ایشیا سے لے کر مشرق وسطیٰ سے لے کر یورپ تک، تو چنانچہ اس تمام کے تمام خطے، تمام دنیا کے ممالک یہ الیکشن کو اتنی ہی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ میں ذرا اس طرف آتا ہوں اعزاز چودھری صاحب، لیکن ذرا پہلے ایک دو چیزیں آپ کا اس پہ کیا رائے ہے وہ ضرور لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے ایک خاتون صدر اور وہ بھی بلیک پریزیڈنٹ، وہ معاشرتی، سماجی اور جو ان کا ایک سیاسی پہلو ہے اس کے اوپر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ دیکھیں، یہ بات بہت کہی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہاں ساری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، امریکہ کا معاشرہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ بھی صرف 100 سال ہوئے ہیں کہ امریکہ میں عورتوں کے ووٹ کا حق دیا گیا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 300 سال تک جو بلیک کمیونٹی ہے، افریقن اوریجن کے امریکنز ہیں، ان کے خلاف کتنی زیادہ ترجیحی سلوک ہوتا تھا ان کے خلاف۔ تو لیکن آپ نے دیکھا کہ باراک اوباما صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے بہرحال، تو اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلی بار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے امریکہ کا معاشرہ، جس طرح باقی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی دنیا میں خواتین سربراہ حکومت، سربراہ مملکت بن رہی ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ امریکی معاشرہ بھی تبدیل ہو رہا ہے اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں اس کو رول آؤٹ کر سکتا۔ اچھا، یہ ایک اور آپ کی رائے چاہیے۔ دیکھیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی معاشرت کی جو شدت پسندی ہے یا جو انتہا پسندی ہے اس کی وہ علامت بن کے ابھرے ہیں؟ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کملا ہیرس جو ہیں وہ پھر اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اور جو سوال پہلے میں نے کیا اس کو دیکھیں تو وہ ایک توازن کی نمائندگی کرتی ہیں۔ آپ کو پرویل کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو شدت پسندی کا رجحان تقریباً تمام معاشروں میں، اور تمام جو تعلقات ہیں مملکات کے دونوں طرف، یعنی تمام ملکوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان سب میں شدت پسندی کا رجحان نظر آ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر چانسز بھی بڑھے ہیں تو اس لیے بڑھے ہیں کہ ادھر بھی امریکہ میں بھی شدت پسندی بہت زیادہ آ رہی ہے۔ آج کل توازن ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ آپ اپنے پاکستان کے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ ہندوستان کے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ کوئی اور یورپی ممالک کو دیکھ لیں، تقریباً ہر جگہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ان کا جو ووٹر ہے وہ ایک لحاظ سے اسی قسم کی خیالات رکھتا ہے جس میں کوئی توازن کی بات نہیں ہے، بس ان کو پسند ہے اپنا ایک قائد، تو بس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے پاکستان کی بات کی، یہ فرمائے گا کہ پاکستان میں اس الیکشن کو دو پہلوؤں سے بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر جو ہے اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ امریکی پالیسی کیا اس طریقے سے فریم آؤٹ ہوتی ہے؟ میرا نہیں یہ خیال صاحب۔ دیکھیں، امریکہ کی پالیسی چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکنز ہوں، وہ امریکہ کے مفادات کی تابع ہے، اور امریکہ کا مفاد اس وقت ان کو یہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ چین ان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک کمپیٹیٹر ہے، اور پاکستان کو وہ چین کے کیمپ میں دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، وہ ہندوستان کو جنوبی ایشیا میں اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ تو طے ہے کہ ان کے تعلقات پاکستان کی طرف جو دیکھنی ہے وہ چین کے اینگل سے دیکھیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی داخلی حالات پہ کیا وہ تبدیلی آئے گی، میرا نہیں خیال۔ امریکہ کی تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے ساتھ پچھلے 77 سال کی، انہوں نے ہمیشہ ہر اس حکومت کے ساتھ ڈیل کیا ہے جو ان کے مفادات کے مطابق چلے، اور اگر وہ اس میں ڈکٹیٹرشپ ہو
یا ڈیموکریسی ہو، وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ یہاں پہ کون سی حکومت قائم ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو پھیل گئی ہے کہ جیسے وہاں پہ تعلقات جو ہیں کسی ایک خاص پارٹی کے ساتھ امریکہ کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے زیادہ ہوں گے. میرا نہیں خیال. اچھا، دوسرا اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ امریکہ کی اگر پہلے تو ذرا اس طرف لیتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فرض کیجئے انتخاب جیت جاتے ہیں، پاکستان ان کے ایجنڈے پہ کس حد تک ہے؟ کیونکہ افغانستان سے جانے کے بعد ایسے دکھائی دیتا ہے کہ ایک خاص سطح تک تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے. جی میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہے. اگر کمالا ہیرس بھی ہو جائیں تو دونوں کا رویہ پاکستان کے ساتھ صرف اس حد تک ہوگا کہ یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے، کیا ان کو مدد کی ضرورت ہے. کیونکہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ افغانستان سے چلے تو گئے ہیں لیکن وہاں دہشت گرد تنظیمیں ایک بار پھر اپنی جگہ بنا رہی ہیں، جڑ پکڑ رہی ہیں. آج پاکستان میں وہ خون بہا رہی ہیں، کل کو پورے خطے میں اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آئے. اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ وہ اس حوالے سے تو ضرور رابطہ رکھنا چاہیں گے، سرمایہ کاری اور تجارت کے حوالے سے بھی دونوں رابطہ رکھنا چاہیں گے. صرف چین اور ہندوستان کے حوالے سے ان کے پالیسی میں پاکستان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ گہرے تعلقات میں نہیں دیکھ رہا. آپ کو کوئی تبدیلی ہوتی دکھائی دے گی؟ کیونکہ دیکھیے جو سیاسی ہمارا چیپٹر ہے اس کے ساتھ امریکی جو سیاسی سطح کے اوپر روابط ہیں ان کی نوعیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے. اس میں چاہے کھچاؤ بھی ہو لیکن پینٹاگان اور جی ایچ کیو کے درمیان تعلقات پیرالل چلتے رہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی تسلسل کے ساتھ چلے گا؟ جی دیکھیں، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی دور باندھ کی جنگوں میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہیں اور وہ یوکرین کے اندر بھی جنگ بند کرنا چاہتے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے کہ وہ کہ مڈل ایسٹ کے اور کا جو تنازع ہے غازہ میں جو اسرائیل کی بربریت ہے اس حوالے سے بھی عرب امریکنز بھی شاید اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں کہ شاید وہ جنگ باہر کی نہ دیکھنا چاہیں. تو یہ ایک آپ کو نظر آتا ہے وہاں پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ہے. باقی جو کمالا ہیرس ہیں وہ شاید یہی کام کرنا چاہیں لیکن ڈپلومیسی کے ذریعے ان کی زیادہ میرا مطلب ہے کہ ان کا رجحان اس طرف. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری، ان کے ساتھ امریکہ میں کل ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں ہماری بات چیت ہو رہی ہے. اس میں اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے امریکہ کے اندر بھی دو طرح کی تقسیم ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے جو وار کمپلیکسز ہیں وہ بڑے اسلحہ سازی کے جو ادارے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ان کا ایک بڑا رول ہے اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی کنیکٹیویٹی اپنی جگہ کے اوپر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے اتنی بڑی تعداد میں یہ امریکن یوتھ خاص طور پہ لگی ہے، اس کا وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ ہی ہے؟ جو ان کا ہے، انہوں نے کبھی اس کو چھپایا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کو پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کرنے دینا چاہتے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر جا کے ہم دنیا میں جنگیں لڑیں اور اپنا اسلحہ بیچیں. لیکن اسلحہ تو وہ بیچنا چاہتے ہیں لیکن بغیر جنگ لڑے ہوئے بیچنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اینٹی امریکن سمجھیں. نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے تھے تو ڈیل کرتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ان کے جو اپنے سیکرٹری تھے، ان کی
نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے اس وقت، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ملٹری بیک گراؤنڈ کے تھے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن اس حد تک ضرور کم ہو جائے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ باہر کے ملکوں میں ذرا زیادہ اثر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور اپنا اگر مارکیٹ بنتی ہے یا ان کا اسلحہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ شاید اس سے، اور ان کا ووٹر شاید اس سے متفق نہیں ہے. وہ انورڈ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ امریکہ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ امریکہ کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین. وہ یہ یاد رکھیے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ووٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنلزم اور گلوبلزم اور گلوبلائزیشن نے ان کی نوکریاں چھین لی ہیں، ان کی جابس چھین لی ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہتے، ہم ملک کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر اپنے لیے جابس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ باہر دور باندھ کے اس میں شامل زیادہ نہیں ہونا چاہتے. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو بھی وائٹ ہاؤس کا مکین ہوگا، خطے کے اندر خاص طور پہ ہمارا خطہ جو ہے جو اس وقت کافی ٹرموائل میں بھی ہے، ظاہر ہے ایران ہے، پاکستان انڈیا کی اپنی ایک ٹینشن ہے، چائنا ہے، رشیا یوکرین میں الجھا ہوا ہے. چائنا جو ہے وہ ایک معاشی جسے کہتے ہیں تھریٹ کے طور پہ امریکہ کے سامنے. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر دونوں پارٹیوں میں ایک اتفاق رائے ہے کہ چین ان کا مین کمپیٹیٹر ہے، تو اس کے لیے وہ ہندوستان کو تیار کر رہے ہیں. پاکستان ان کے یعنی ان کے نزدیک ایک ان کے مفاد کے مطابق کام نہیں کرتا. تو یہ ہمارے خطے میں یہ الائنمنٹ رہے گی کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان اور پاکستان اور چین کے درمیان ایک قسم کی الائنمنٹ چلتی رہے گی. لیکن کیا وہ امریکہ چین کے ساتھ جنگ کرے گا؟ میرا نہیں خیال. وہ دونوں کینڈیڈیٹس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چین کے خلاف ہم ٹیرفس لگائیں، اس کی وار کریں، ٹیکنالوجی کی وار کریں، ٹیکنالوجی ادھر نہ جانے دیں جو ہائٹ اینڈ ہے، وہاں سے ہم جو امپورٹس ہیں وہ کم کریں، اور ان کا گھیرا بھی تنگ کریں ملیٹریلی، انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے ذریعے بھی کریں، ہندوستان کو کیٹاپلٹ بھی کریں ایز اے کاؤنٹر ویٹ. لیکن کیا وہ ان کے خلاف جنگ کرنے کو تیار ہے؟ میرا نہیں خیال. دونوں کینڈیڈیٹس یہ نہیں چاہیں گے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کیا اس ریجن کے اندر دونوں میں سے بہتر پروپوزیشن پیس کے حوالے سے کدھر ہوگی؟ پیس کے حوالے سے تو میرے خیال میں میں یہ پھر دہراؤں گا کہ نہ اس وقت چین کی خواہش ہے کہ کوئی جنگ کی جائے، نہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ جنگ کی جائے. تو یہ ایک قسم کی سرد سی جنگ ہے. وہ کہتے نہیں ہیں یہ سرد جنگ ہے کیونکہ اقتصادی تعلقات بہت زیادہ ہیں، گہرے ہیں چین اور امریکہ کے. تو یہ تقریباً اسی طریقے سے ایک تناؤ سا رہے گا. لیکن کیمپ پالیٹکس جو آپ نے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان دیکھی تھی، وہ شاید مجھے اب دوبارہ نظر ہوتی نہیں آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کا تناؤ رہے گا، کیونکہ جو امریکہ کی زیر قیادت ورلڈ آرڈر بنا تھا 1945 میں، چین نے اس کو چیلنج کیا ہے. تو چنانچہ یہ تناؤ تو رہے گا جب تک ایک نیا بیلنس آف پاور نہیں بن جاتا. اس وقت تک یہ معاملہ اسی طرح آگے پیچھے ہوتا رہے گا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے وہ اس طرح کی تقسیم نہ نظر آئے جو رشیا اور امریکہ کے درمیان تھی، لیکن جس طریقے سے یہ چین، روس اور یہ ساؤتھ افریقہ کا بریکس اور یہ شنگھائی کانفرنس، یہ سارے جس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں، آپ کو اب معاشی تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ برکس جب سے پھیلی ہے، کسی حد تک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، ان سب کو اینٹی ویسٹ دیکھا گیا ہے. وہاں پہ مغرب نے سوچا کہ شاید یہ ہماری جو اجارہ داری تھی، خصوصاً معاشی اجارہ داری ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ان تمام
ان آرگنائزیشن کو، سوزن برکس. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہاں ڈی ڈالرائزیشن کی بھی بات کی گئی ہے کہ اگر کیا اسپیشلی روس جس پہ سینکشنز ہیں، ایران بھی جس پہ سینکشنز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں ڈالرز میں ہی ڈیل کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان تمام ممالک کے جو باقی ممالک ہیں، چین ہے، ہندوستان ہے، دوسرے، ان کے امریکہ کے ساتھ اور ڈالر کے ساتھ ان کی اکانومی بہت زیادہ پیوست ہے. اتنے آرام سے وہ ٹوٹے گی نہیں، چھوٹے گی نہیں. اس لیے یہ آہستہ آہستہ چلے گا، لیکن سمت بہرحال اس طرف ہی ہے کہ ڈالرز کی بجائے ایک کوئی نیا نظام قائم کیا جائے. لیکن اس میں ابھی بہت وقت لگے گا، جس طرح میں نے کہا کہ کیونکہ ان سب کی اکانومیز ابھی جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، آپ کو کیا بہتر چوائس لگتی ہے وہاں پہ کسی تبدیلی کے حوالے سے؟ اور اس میں آپ یوکرین جنگ کو بھی شامل کر لیجئے، ڈونلڈ ٹرمپ یا کاملا ہیرس؟ دیکھیں، کمالا ہیرس تو بائیڈن کی پالیسی لیں گی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ یوکرین کو مدد کی جائے تاکہ روس کمزور ہو سکے. لیکن ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا کہ میں 24 گھنٹے میں ختم کر دوں. 24 گھنٹے میں تو کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ یوکرین کی مدد روک دیتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ باہر کی جنگیں نہیں چاہتے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، اور ہونا بھی چاہیے. بہت کشت و خون بہہ گیا، کتنے یوکرینین مارے بھی گئے اور ان کی ڈسپلیس ہوئے ہیں بہت زیادہ. تو اس وجہ سے وہ بھی شاید یہ چاہیں گے کہ کوئی کسی قسم کا سیز فائر ہو جائے. یہی غزہ میں ہے. غزہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تو یہی ہوگی کہ سیز فائر ہو، بائیڈن کی بھی یہی تھی کہ سیز فائر ہو، لیکن وہ اسرائیل کو مانا نہیں ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا اسرائیل کو کہ آپ فنش دی جاب. اب کیا ہے فنش دی جاب؟ فنش کی جاب کا مطلب یہ ہے کہ حماس کو بھی ختم کرو، حزب اللہ کو بھی ختم کرو، ایران کو کمزور کرو. لیکن اس سے زیادہ وہ جنگ نہیں چاہتے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں، نہ کمالا ہیرس چاہیں گی. تو اس لیے میرا خیال ہے اسرائیل پہ کچھ دباؤ آئے گا کہ اب وہ معاملہ سیز فائر کی طرف جائے اس جنگ کے بعد، اس الیکشنز کے بعد. آپ پاک بھارت تعلقات اور اس میں امریکن رول تو ہمیشہ رہا ہے، نہ اس کو تسلیم کیا جائے یا وہ ہو، آپ کو کیا پلیسمنٹ دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہندوستان کو اس وقت چاہے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہو یا ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہو، ایک ان کو زیادہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارا گھوڑا بن سکتا ہے چین کے خلاف. اس لیے اس کے اوپر نوازشات کی جا رہی ہیں، عسکری بھی اور اقتصادی بھی. اور ان کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو کوارڈینیشن کوآرڈینیشن ڈائیلاگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو انڈین اوشن میں لینز کو فری رکھنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کا کوئی پون نہیں بننا چاہتا، اور اس لیے اس نے اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کی ہے. وہ روس کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اتنا آسان ان کے لیے بھی نہیں ہوگا، لیکن تاہم ان کی خواہش یہی ہے کہ ہندوستان ان کا پارٹنر رہے. اور چین کے حوالے سے پاکستان کو وہ ابھی اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے. اگر پاکستان کسی حوالے سے سٹیبل ہو جائے، پولیٹیکلی سٹیبل ہو جائے، اکنامکلی بہتر ہو جائے، تو پاکستان کی ریلیونس زیادہ بڑھ جائے گی، امریکہ کے نزدیک، ویسٹ کے نزدیک، چین کے نزدیک، سب کے نزدیک بڑھ جائے گی. اچھا اس میں یہ فرمائیے گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ وہاں پہ مسلم ووٹرز جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے ووٹوں کی تقسیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بڑے تارکین وطن کے خلاف ہیں. تو یہ جو دو پہلو ہیں یہ کس کو مدد دے سکتے ہیں؟ اور یا یہ بھی ایک قسم کا سوئنگ ووٹ ہی ہوگا؟ مسلم ووٹرز تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ عرب مسلم ووٹرز نے تو کئی جگہوں پر اعلان کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کا حمایت کریں گے، صرف اس لیے کہ وہ شاید وہاں پہ جنگ رکوا دے. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ تارکین وطن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، وہ یقیناً وہ غیر قانونی تارکین وطن کو وہاں سے نکالنے کا حامی ہے. جہاں تک قابل لوگ ہیں تارکین وطن، ان کو تو وہ یقیناً استعمال کرنا چاہتا ہے، ان کی اکانومی کو بھی ضرورت ہے. تو اس کا زیادہ تر جو زور ہے وہ انلیگل امیگرینٹس جو ہیں ان کے اوپر زور ہے اس کا، اور وہ میرے خیال میں زور رہے گا.
صحیح ہے. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری. ان کی آپ نے گفتگو سنی. امریکہ کے انتخابات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور دنیا جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس پر ان سے گفتگو ہوئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.